अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिलहु लिल आलमीन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन, गुज़िश्ता 2 रोज़ से मैंने आपके सामने बरेलवी मकतब फ़िक्र और देवबंदी मकतब फ़िक्र का तारुफ पेश करने की कोशिश की है। देवबंदी मकतब फ़िक्र का तारुफ में कल मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि क़ासिम नानतवी और क़ाज़ी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की मदनी और अब्दुल रशीद गंगोही और दीगर साथियों ने मिलकर एक मदरसे की बुनियाद डाली रिवोल्ट ऑफ 1857 के फेल होने के बाद। फिर रफ्ता-रफ्ता इनके अफ़कार जो थे वो लोगों में आम हुए। तो इससे पहले भी दीगर उलमा थे जो कि इस मकतब फ़िक्र की बुनियाद में बड़ा रोल जो है परफ़ॉर्म करते रहे। जैसे सैयद अहमद बरेलवी का कल मैंने तज़किरा किया था कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जिहाद बिस्सैफ किया और उनके हाथ जो है शहीद हुए। फिर इस्माइल शहीद हुए। इस्माइल साहब ने तक़वियतुल ईमान नाम की किताब लिखकर बहुत सारे ऐसे अक़ायद बातिला जिसकी कोई तावील कुरान या हदीस से नहीं हो सकती थी, उसका रद्द किया था। ज़ुबान बड़ी सख्त थी, लहज़ा बड़ा सख्त था, जिसकी वजह से उनकी किताब भी कंट्रोवर्शियल बन गई, उनके काम पे बरेलवियों की तरफ से ज़िद का भी मुज़ाहरा हुआ। तो फिर मैंने आपके सामने ये भी रखा कि देवबंदी मकतब फ़िक्र के बहुत सारे उलमा ने फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर बड़ा रोल प्ले किया और फिर उनकी लिखी भी बहुत सारी किताबें हैं, वो लिटरेचर उम्मत के लिए जो है बहुत कारआमद साबित होता रहा है और हिंदुस्तान में उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ते-बढ़ते एक बहुत बड़े नंबर तक पहुँच गई है। यहाँ तक कि आज उनके फ़ॉलोइंग में जो मदरसे काम करते हैं, उन्हीं की तादाद 5000 से ज़ायद हो गई है और ये डेटा भी जो मैं 5000 कह रहा हूँ 2018 वाला है। तो अब बात करते हैं, कल हमारे मुनीब अहमद खान साहब ने एक नुक्ते पे तवज्जो दिलाई थी कि तरीक़े-कार के ताल्लुक से ज़रा बात को और अच्छा खोल के रखना चाहिए ताकि हमको समझ में आए कि मैदान में मक़ासिद तो सबके अच्छे ही है, लेकिन तरीक़े-कार की वजह से तब्दीलियाँ आ जाती है। तो बरेलवी मकतब फ़िक्र, देवबंदी मकतब फ़िक्र का तरीक़े-कार क्या है? थोड़ा-सा उसके बारे में कहूँगा। अ, क्योंकि पहले इजलास में बरेलवियों की कुछ बातें तो आ ही गई थी, अब सिर्फ छोटा-सा एक उसके साथ में जो है इज़ाफ़ा होगा। ये कि बरेलवी मकतब फ़िक्र के अंदर जैसा कि सूफ़ियों का असर, ग़ल्बा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोगों ने सूफ़िया की तालीमात को अपने फ़ॉर्मूले में एडजस्ट कर लिया। यानी पीरी-मुरीदी का सिलसिला चलता है, आज भी चलता है। लोगों को बैत करके मुरीद बनाया जाता है और पीर कामिल की तलाश जारी रहती है। दूसरी चीज़ ये कि हल्क़े ज़िक्र होता है। हल्क़े ज़िक्र में लोग मिलकर इज्तिमाई तौर पर खुदा का ज़िक्र करते हैं। कुछ लोग सिर्री करते हैं, कुछ लोग जहरी करते हैं। दोनों किस्म के ज़िक्र चलते हैं। ये इतना आम हो गया है कि मसाजिद की आइडेंटिटीज़ में ये चीज़ दाखिल हो गई है कि बाद फ़जर, बाद असर लोग जो है कुछ बीजों के ऊपर खुदा का ज़िक्र करते हैं। फिर महफ़िल समा भी एक वैरायटी है। महफ़िल समा ख़ास तक़रीब है। आम लोग जो है उससे ज़्यादा जो है क्या कहते हैं मुस्तफ़ीद नहीं होते। गाँव पर जहाँ पर हम देखते हैं कि बस गुरुगान डिस्टर्बेंस आ रहा है किसी का माइक का? बिनाज गौरी साहब का है। मोदी साहब का भी फोन बंद म्यूट कर दिए। जी, सो डिस्टर्बेंस तो आते रहता ना साहब। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो डिस्टर्बेंस आना ज़रूरी है। अच्छा काम करने की पहचान भी है वो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि बरेलवी मकतब फ़िक्र में महफ़िल समा भी एक टूल है और आजकल ये महफ़िल समा का टूल अल्टर होकर हमारे अपने डिवाइसेज़ तक भी पहुँच गया है। महफ़िल समा में होता क्या है? रात के माहौल में जहाँ पे शोर-शराबा नहीं होता, कुछ लोग जमा होते हैं, कुछ जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ जो है उसमें पोएट्री होती है और कुछ पेश करने का एक अंदाज़ होता है। लोग अपना-अपना कलाम पेश करते हैं। तो किसी की तारीफ़ में, मिदहत में या जो है किसी की मुनक़िबत वहाँ पे या नात या हम्द, इन चीज़ों को भी पेश किया जाता है। तो अरे भाई थोड़ा गौर से पहले बात को सुन तो लीजिए।
آپ کی چارٹس وغیرہ انشاءاللہ میں بعد میں پڑھ لوں گا، یا پرسنل میسیجز میں بھی پڑھ سکتا ہوں. ڈیویٹ ہو رہے ہیں سارے لوگ اس کو دیکھتے ہوئے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کے خلوص کے واسطے بعد میں پرسنل ٹاک ہو سکتی ہے، چارٹ ہو سکتی ہے، ابھی اس پوائنٹ پہ فوکس کریے. محفل سما کے جیسا میں نے عرض کیا کہ کچھ پروڈکٹس ہمارے ڈیوائس تک پہنچ گئے ہیں. میں عرض کر رہا تھا قوالی، میں عرض کر رہا تھا وہ نعتیہ کلام جس کے بہت سارے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے میل نہیں کھاتے، مگر اب وہ آ گئے ہیں اور ہمارے پاس میں ہیں. بعض نامور فنکار، گلوکار، سنگرز اور میوزیشنز اس کو جو ہے پرفارم کرتے ہیں، اور نوجوان نسل اس سے جو ہے بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے. آپ سن کر حیرت کریں گے. کل کی بات سناتا ہوں کہ ایک سلفی گھرانے کا بچہ حیدری والی جو ہے قوالی گاتے ہوئے یونیورسٹی کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے. تھوڑا میں رک کے پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ بولے کہ نہیں، یہ پرسوں آیا تھا، وہ فلاں سنگر جو ہے بہت اچھا گا رہا تھا اس کو. تو اس ٹول کو ان لوگوں نے اپنے فیکٹرز کو پھیلانے میں بہت اچھے سے استعمال کیا ہے. پھر دعا ہے، پریشان حالوں کے واسطے پہنچی ہوئی شخصیات سے دعا کرانے کا ایک تصور ہے. پبلک کو اٹریکٹ کرنے کے لیے گاؤں میں بہت چلتا ہے، بلکہ ہمارے پاس بھی چلتا ہے. آپ سن کر حیرت کریں گے کہ شہر حیدرآباد میں بہت سی مساجد میں مسجد کے اندر مولوی صاحب متعین ہے جو کہ بچوں کے اوپر دعائیں پڑھنے کے لیے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک اعظم جاہی نام کی مسجد ہے، آپ منیب بھائی بھی شاید وہاں پہ گئے ہیں کچھ جمعہ کے خطبہ تقاریر کے لیے. اعظم جاہی مسجد کے مؤذن صاحب عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد مسجد کی گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے دعائیں پڑھانے کے لیے. اسی میں تھوڑا اور اضافہ سیکنڈ گریڈ یہ ہوگا کہ عامل کے پاس لے جائیں گے تاکہ اگر کچھ ایسا ویسا ہو گیا ہے تو رقیہ شریعہ کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہو. بلکہ وہ رقیہ شریعہ سے تھوڑا اور آگے بڑھ کے والے بھی کام ہوتے ہیں. نوکری نہیں ملنا ہے، بچے نہیں ہونا ہے، شادیاں نہیں ہونا ہے، اور بیماریاں ہیں، گھر میں جو ہے افلاس ہے، ہزار قسم کی باتوں کے جو ہے توڑ لگنے والے نہیں لگنے والے، مگر ان چیزوں کو برتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بریلویوں کا اپنا ایک حلقہ ہے ریزرو، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا. کچھ خاندان اس کام میں شہرت پا چکے ہیں. جیسے اب میں نام لے لیا تو تھوڑے مسائل ہو جاتے تو میں نام نہیں لے. ایسے ہی آثار زیارت مبارک، اب یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس میں تبرکات کے طور پر چیزیں پائی جاتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہے، یا اہل بیت کے گھرانے کے لوگوں کے کپڑے ہیں، سامان ہے، تو ان کی زیارت ہوتی ہے، زیارت آثار مبارک. تو سال میں 2 موقعوں پر یا 3 موقعوں پر یہ جو ہے اس کو پبلک کے لیے اوپن رکھتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے امٹ پڑتے ہیں، آتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے. تو یہ جو زیارت آثار مبارک ہے، اس پہ میرا خود کا پرسنل آبزرویشن ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے فین فالوئنگ بہت اسٹرانگ ہو جاتی. جو جڑ جاتا تو پھر وہ ٹوٹتا نہیں، ایسی جو ہے تعلقات گہرے ہو جاتے. پھر عرس تو ہے ہی ہے، درگاہوں پہ جو صوفیاء مدفون ہیں ان کی جو ہے برسی کے طور پر، اور پھر ایصال ثواب کے بہت سارے جو ہے طور طریقے جو رائج ہے وہ بھی ہے. تو ان میں اپنی طرف سے ماہرین کو بھیجتا ہوں، وہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہو، یا وہ جو ہے کسی اللہ کے خاص ذکر کے لیے ہو، یا خاص طور پہ دعائیں کرنے کے لیے ہی ہو، مگر ایسا ہوتا ہے ایصال ثواب کے لیے. سارا جو ہے لوگوں سے سن کر ہی چیزوں کو سیکھتے ہیں. تو یہ ان کے فولڈ میں لگاتار جڑے رہتے ہیں. پھر جو بریلویوں کی بیکنگ کے لیے کچھ موومنٹ چلتے ہیں، تو ان میں ایک موومنٹ ہے سنی جماعت ہے. سنی دعوت اسلامی کے لوگوں میں جو ہے موضوعاتی تقاریر ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ کتابوں کی مطالعے کے بھی جو ہے ان کے پاس میں اسٹڈی سرکل چالو ہو گئے ہیں. فیضان سنت نام کی ایک حدیث کی کتاب کا کلیکشن ہے، حدیث اور اس کی شرح بریلوی نقطہ نظر سے، اس کا جو ہے باضابطہ ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، جیسا تبلیغی جماعت میں فضائل عمل پڑھا جاتا ہے ویسا. ایسے ہی جو ہے تذکرہ اولیاء
किताब जो है बाकायदा पढ़ी जाती है, रिकमेंड की जाती है कि पढ़ो, इसमें औलिया अल्लाह के बुजुर्गान दीन की बायोग्राफीज है, पढ़ने से मालूम होता है बुजुर्गान कैसे थे। और जब पढ़ते हैं तो सारी उसमें करामात भरी हुई है। 100 बातों में 2 बातें प्रैक्टिकल रहती, बाकी की सारी बातें तो जो है वो सुपर नेचुरल वाली ही होती है। हश्त बहिश्त, कुरान की किताब है, हश्त बहिश्त नई किताब नहीं होती। वो जो है क्या बोलते हैं 8 जन्नतों का तस्करा हश्त बहिश्त, उसको जो है अभी भी लोग जो है रिवाइव कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इनसे हटकर अब जो है करम शाह अजहरी साहब की ज़ियाउन नबी पढ़ते हैं, या जो है ताहिरुल कादरी साहब की बहुत सारी चीज़ें आम हो गई है, तो वो भी लोगों के जो है सुनने में आ रही है। यूट्यूब के ज़रिए से अपने अफ़कार को फैलाना, इसमें भी बरेलवी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ है। अभी साकिब रज़ा को आप ढूँढेंगे, वो एक शामी साहब है, उनको आप देख लीजिए, या एक मिसबाही साहब है, मुफ्ती अकमल है, या फिर ताहिरुल कादरी है, और जो है वो एक मस्खरापना करते से बुजुर्ग है अशरफ साहब। इन लोगों को यूट्यूब पे आप देख के हैरत करेंगे कि व्यूज मिलियंस में जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को इसमें एंटरटेनमेंट नजर आता है, और कुछ लोगों की नजर पे ऐसा करना उनके अपने ग्रुप का, मकतब फिक्र का तहफ़्फ़ुज़। अब इस पे तीसरा फैक्शन ये है कि इस ग्रुप के लोगों ने दरअसल हिंदुस्तान में सबसे पहले तकफीर का काम शुरू किया। अभी आज हम देखते हैं कि तकफीर सबसे आसानी से अहले हदीस करते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हिस्ट्री में फजले खैराबादी के ज़माने से तकफीर का सिलसिला चलता रहा है। जो बरेलवी मकतब फिक्र के व्यूज से हटकर कुछ पेश करता है, काफिर, गुस्ताखी, लिहाजा कुफ्र, औलिया की तौहीन, कुफ्र। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि अगर हम देखें तो अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी के फतावों में, उनके बेटे के फतावों में, नईम यार खान के फतावों में ये चीज़ मिलती है कि मकतब अहले सुन्नत वल जमात से हटकर जो मकातिब है, नाम लेके बोलते हैं वहाबिया, देवबंदिया, वहाबिया गैर मुक़ल्लिदीन, ये काफिर। इनको जो मुसलमान समझता वो भी काफिर। उनकी अज़ान अज़ान नहीं है, उनकी नमाज नमाज नहीं है, उनकी मस्जिद मस्जिद नहीं है, उनका ज़बिया हलाल नहीं है, उनके घर शादी नहीं कर सकते। अगर उनके पीछे कोई नमाज पढ़ लिया, कलमा पढ़ के तजदीद करना है, किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। इन जनरल पब्लिक में इसका इतना एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, यानी लोग काफिर मानने तैयार नहीं होते। आवाम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आज भी पाई जाती है, मगर कुछ लोग हैं जो इस पॉइजन को प्रिजर्व करते हैं और बरतते हैं। तकफीर वाला मामला बड़ा संगीन होता है। जब जो है आज से 7 साल 8 साल पहले जब स्टडी हो रही थी एसआई की तरफ से, तो एक टास्क दिया गया था, आपको फला चीज पढ़ के आना है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किताब का, इसलिए कि मैं रिकमेंड करना नहीं चाह रहा। तो उस किताब के अंदर वो खास फतवा था, जिसके अंदर देवबंदी मकतब फिक्र के उलमा ने मुख्तलिफ मुसलमानों की जमातों की तकफीर की थी, और उस फहरिस्त के अंदर जमात इस्लामी का भी नाम था। अब एसआई के मेंबर की हैसियत में उसको पढ़ने पे बहुत दिल को तकलीफ हुई कि भाई हमको काफिर क्यों करार दे रहे हैं, लेकिन वो फतवा अपनी जगह पे सही। अब आगे ये हुआ कि उस फतवे पे दस्तखत करने वाले शयूख में से एक हजरत ऐसे है जिनका छोटा भाई जमात इस्लामी का रुकन। तो वो छोटे भाई साहब से हमारी मुलाकात हो गई, बड़ी अच्छी जो है हमारी दोस्ती है। तो मैंने उनको कहा कि आपके बड़े भाई साहब आप फिर करार दे रहे हैं, कैसा मान लेते आप? बोले नहीं, क्या क्या बोलना चाह रहे हो? बोला कि एक फतवा आया है जिसके अंदर आपके बड़े भाई साहब भी दस्तखत किए कि जमात इस्लामी एक गुमराह जमात है, काफिर जमात है। तो आप रुकने जमात है, तो आपको आपकी जमात को काफिर करार दे दिया आपके भाई साहब। नहीं नहीं, वो वैसा नहीं, वो इल्मी है, वो बहुत पुराना है, 40 साल पहले रिलीज करे थे सो है। तो बोला अगर वो उसको वापस ले लिए हैं, उस फतवे को फिल वक्त सही नहीं मानते, तो क्या अखबार में अपना डिक्लेरेशन दिए थे? तो बोले छोड़ो ना मोदी साहब, कई को इस लड़ाई में पड़ रहे हैं आप खामोखा के। तो ये मामला थे जो दर्ज हो गए, फतावे दर्ज हो गए, वो अपनी जगह पे महफूज है। हर थोड़े दिन को पलट पलट के वो सोशल मीडिया के जरिए से आते रहते हैं, कौन गुमराह है, कौन काफिर है, किसके पीछे नमाज नहीं होती, किससे ताल्लुकात तोड़ना जरूरी। तो ये वही पुराने वाली चीजें हैं, वो पलट पलट के आते रहती ताकि उनकी जिंदगी का इजहार हो। बरेलवी मकतब फिक्र अभी जिंदा है ये बताने के। लास्ट चीज इसमें फिर आगे बढ़ूंगा, वो ये कि बरेलवियत का कोई एक ऐसा हॉलमार्क होना जरूरी है, आइडेंटिटी मार्क जिसको बोल सकते हैं। तो वो हॉलमार्क इन लोगों ने बनाया है मीलादुन नबी को। मीलादुन नबी को ईद उल अयाद करार देते हैं, ईदों की ईद है, ईद उल अयाद।
ساری عیدیں اسلام میں جو بیان ہوئی دو ہی ہے، ایک عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس کو کیسا جو ہے عید منانا ہے وہ بھی بتا دیا گیا، قربانی کر کے یا جو ہے فطرہ تقسیم کر کے، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو اب اہل حنود کی صحبت میں، ان کی سنگت میں رہتے ہوئے، ان کے انداز کے خوشیوں کو دیکھ کر ہمارے پاس بھی کچھ لائسنس ہونا نا، لیگلائزڈ۔ تو عید الاعیاد کو منانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، جیسے چاہے وہ خوشی کا اظہار ہو سکتا ہے، چراغ جلا کے بھی ہو سکتا ہے، رنگ کھیل کے بھی ہو سکتا ہے، ریلی نکال کے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب اوپینینز لکھے گئے ہیں، پڑھ رہے ہیں لوگ، دیکھ رہے ہیں اس کو، خود بریلوی علماء سرپرستی کے لیے موجود رہتے ہیں۔ اب اس کا کیا جواب دینا؟ البتہ ایک فریکشن اس کی اصلاح کے واسطے بھی تنقید کرتا ہے، اس کے تعلق سے بولتا ہے، اس کے تعلق سے لکھتا ہے، اس کے تعلق سے ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے کہ نبی کا نام لیتے ہوئے یہ سب کام نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزوں کے لیے تو ہمارے نبی نے تعلیمات اسلام کی نہیں پیش کی، یہ بھی پایا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کل جو سلسلہ میں دیوبندیوں کا روکا تھا، وہاں سے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک 5-10 منٹ دیوبندیوں پہ بات ہوگی، پھر ہم تیسرے گروپ پر جائیں گے، منکرین حدیث اور اہل قرآن پر جائیں گے۔ تو دیوبندی مکتبی فکر کے کنٹریبیوٹرز میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن دیوبندی گروپ میں ہے مولانا اشرف علی تھانوی کا۔ 1000 سے زیادہ انہوں نے ٹائٹلز لکھے، کتابیں لکھی ہے، چھوٹی سے لے کے بڑے تک ہر لیول کی کتابیں۔ قرآن کی تفسیر لکھنا چاہتے تھے، ادھوری ہی ہوئی ہو، پوری نہ ہو سکی۔ بیان القرآن 17-18 پارے ہوئے تھے، ان کا انتقال ہوا، بعد میں کچھ دوسرے لوگوں نے اسے مکمل کر دیا۔ کچھ کتابیں بہت مشہور ہو گئی، دیوبندی مکتبی فکر کی مارک بن گئی۔ جیسے آپ سنے ہوئے ہوں گے، ایک کتاب بہت مشہور ہے، شادیوں میں بچیوں کو دی جاتی تھی، یاد آ گئی ہوگی، بہشتی زیور۔ تو بہشتی زیور عورت بچیوں کو شادی میں دیتے تھے کہ اب اگر کتاب کھول کر پڑھیں گے اس پہ کیا نہیں ہے لکھا ہوا، اس پہ جو ہے فقہ کے مسائل ہے، اس میں خط کیسا لکھنا ہے، اس پہ گھریلو ٹوٹکے ہے، معمولی بیماریوں کے یونانی علاج اس کے اندر درج ہے۔ گویا وہ ایک چھوٹی سی جو ہے گائیڈ تھی، ہر وہ عورت بچی جس کی شادی ہو رہی اس کو گائیڈ دی جاتی، بہت جو ہے مشہور ہو گئی۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو 1000 کتابوں کے جو ہے وہ مصنف تھے، اب ہم مارکیٹ میں ڈھونڈتے ہیں تو ہم کو ملتی نہیں، لیکن وہ فگر ہے، بہت سے جگہوں پہ درج ہوا ہے۔ میں ایسے ہی سرچ کرتے رہتا ہوں، بچپن سے کتابیں پڑھتے کی ڈھونڈنے کی عادت ہے، کتابوں والوں سے دوستیاں کرنے کی بھی عادت ہے۔ تو اس کے نتیجے میں مجھے اب تک اشرف علی تھانوی کے 400 سے زیادہ ٹائٹلز ملے، میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیکھا پڑھا، 400 سے زیادہ ہے وہ ٹائٹلز۔ اب 1000 ہے تو ہو سکتے ہیں، ممکن ہے، اب بعض خاص جگہوں پہ رکھے ہوئے ہوں گے جو اب فی الوقت ہم کو نہیں مل سک رہے۔ تو اتنا زیادہ ایک کیا بولیں گے ایکسٹینسو رائٹر ہے، پلوریفک رائٹر، اتنا لکھ کر گئے، اتنا لکھ کر گئے، تو اس کے پڑھنے والے کون ہیں؟ کوئی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں آج ان کے نام بھی ہم نہیں بتا سکتے، کون سی کتابیں تھی ہم نہیں بتا سکتے۔ دوسرے بڑے کنٹریبیوٹر اس جماعت کے لیے تھے مفتی شفیع صاحب، ایک تفسیر لکھے معارف القرآن، اور پھر ان کے فتاوے کا مجموعہ بھی ہے، اور پھر یہاں سے پاکستان چلے گئے تھے تو وہاں انہوں نے جو ہے دیوبندی مکتب فکر کی بنیادوں کو بہت مضبوط کیا، مدارس قائم کیے۔ رائے گنج میں تبلیغی جماعت کا مرکز بنانے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے، پاکستان کے اندر جیسا ہندوستان میں نظام الدین ہے، پاکستان میں رائے گنج، تو ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر علمی طور پر مولانا شبیر عثمانی صاحب بھی ہے، جو کہ دیوبندی مکتب فکر کے بڑے کنٹریبیوٹر ہیں، انہوں نے وہ تفسیر عثمانی کو مکمل کیا، استاد جو پوری نہیں کر سکے تھے، پھر صحیح المسلم کی شرح لکھی، اس کے علاوہ پولیٹیکل پلیٹ فارمز پر جا کر اسلام کا ریپریزنٹیشن کرتے تھے۔ تو یہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوئے، مگر وہ وتھ ٹائم چینج آتا نا، تو سیکنڈ فیز جب آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس جماعت کے اندر سیکنڈ فیز میں کچھ دوسرے علماء نے جگہ حاصل کرنا شروع کیا۔ تو انظر شاہ کشمیری کے بیٹے انور شاہ کشمیری آ گئے، قاسم نانوی کے گھرانے سے قاری طیب صاحب آ گئے، اور شبیر احمد عثمانی کے گھرانے سے اگر ہم دیکھیں تو دوسرے لوگوں نے جو ہے ان کے ریپریزنٹیشن اڈاپٹ کیا۔ عامر عثمانی نے پٹری بدل دی، ہے دیوبندی مگر جماعت اسلامی کی وکالت کرنے میں لگ گئے، تو یہ چینج آیا ود ٹائم۔ قاری طیب صاحب کا میں خاص طور پہ تذکرہ آج کروں گا۔ دیوبند میں اور بریلویوں میں دونوں کے مدارس پہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے عقیدے میں، عالمیت کے کورس میں ہوتی ہے، اس کا نام ہے عقیدہ طحاویہ۔ امام طحاوی کے کمپائلیشن ہے وہ، جس کے اندر وہ اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ معتزلہ مکتبے کے اگینسٹ میں سنیوں کا عقیدہ بیان کر رہے تھے، لیکن وہ اتنا زیادہ لوگوں میں رائج ہوا کہ آج تک وہ سلیبس کا حصہ ہے۔ تو عقیدہ طحاویہ میں
پالیٹکس کے اوپر کوئی چیز نہیں آئی. بہت ساری چیزیں اس میں کور ہوتی ہے. جیسے اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ نظر کا لگنا حق ہے اور پیتابوں پہ مسح کرنا بھی حق ہے. اتنی باتیں تک اس میں آئی, لیکن پالیٹکس پہ کوئی چیپٹر اس کے اندر کچھ نہیں ملتا تھا. تو قاری طیب صاحب نے عقیدہ طحاویہ کے لیے ایک سپلیمنٹ ایڈ کروایا, جس کے اندر انہوں نے اساس السیاسیہ, سیاست کی بنیادوں کو عقیدہ طحاویہ کے اندر ایڈ کیا. تو مجھے یاد ہے منیب احمد خان صاحب کی دفتر پر ایک سیشن کے لیے میں گیا تھا, جس میں اس مسلک کے جو ہے تعارف کے طور پہ کچھ چیزیں میں رکھ رہا تھا. تو اس موقع پہ میں عقیدہ طحاویہ کی بک لے کر گیا اور بتایا, کھول کر کے دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کچھ ایسے جو ہے جماعت فرقے ہیں جو کہ آخرت میں نجات پانے والے ہیں, فرقۃ الناجیہ ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو نجات نہیں پا سکتے, جو باطل فرقے ہیں. تو اس کے اندر نام لکھے ہوئے ہیں, کل رضا خانیہ, کل مودودیہ, یعنی جیسے گمراہ فرقوں میں احمد رضا خان کے فالوورز ہے یا جماعت اسلامی کے فالوورز ہے, غیر مقلدین اس کے اندر لفظ. تو یہ تو امام طحاوی نے نہیں کہا تھا, ان کے زمانے میں تو یہ جماعتیں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام طحاوی کی کتابیں بھی تحریفات ہوتے رہتی ہے. تو کچھ لوگوں نے غلط تحریف کی تو کچھ لوگوں نے اچھی بھی کی. جیسے قاری طیب صاحب نے اچھا اس میں ایک ایڈیشن کیا کہ سیاست پہ کوئی چیپٹر رہتا تو انہوں نے اس کے اندر ایک چھوٹا سا پیچھے سپلیمنٹ لگا دیا کہ سیاست کے تعلق سے بھی مسلمانوں کے عقائد آ جائے. آپ سن کر حیرت کریں گے کہ اس کے اندر انہوں نے جو باتیں کوٹ کی ہے سیاست کے تعلق سے, اجتماعیت کے تعلق سے, اس کے اندر انہوں نے انہی احادیث کو, انہی آیات کو کوٹ کیا ہے جس کو مولانا مودودی کوٹ کیے جماعت اسلامی کو قائم کرتے وقت, اور اس کی شرح بھی وہی لکھی جو شرح مولانا مودودی پیش کرتے رہے اپنی کتابوں میں. بلکہ قاری طیب صاحب کو جب کبھی بھی کہیں موقع ملتا تو جماعت اسلامی کی تعریف سے ہمیشہ تعریف کے دو کامن سٹیٹمنٹ سن کے آتے تھے. وہ بہت سالوں تک دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے اور ریپریزنٹیشن میں وہ دو باتیں بولتے تھے. ایک بولتے تھے کہ جماعت اسلامی نے واقعتاً اجتماعیت کا ایک نظام کیسا ہو سکتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیش کر کے بتا دیا. اور دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی نے امارت اور شورا کا جو تصور تھا اسلام میں, اس کی ایک بہت اچھی مثال پیش کر دی. یہ بارہا وہ پیش کرتے تھے. ابھی صبح میں دیکھ رہا تھا مکتبے, تو مجھے وہ زبیر صاحب کی کتاب پھر ایک بار جو ہے سامنے آ گئی, 80 علماء کی نظر میں, جماعت اسلامی 80 علماء کی نظر میں. تو اس کے اندر قاری طیب صاحب کے یہ اسٹیٹمنٹس کو انہوں نے وتھ ریفرنسز کوٹ بھی کیا ہے, پڑھنے والے نکال کے پڑھ بھی سکتے ہیں. اب آتے ہیں دیوبندی جماعت کے اس ڈیفرینشیل فیکٹرز پر جو ان کی الگ پہچان بنے بریلیوں سے ہٹ کے. سب سے پہلا تھا وہ رد بدعت کے تعلق سے بات کرتے تھے. یعنی بریلیوں نے جن چیزوں کو طریقہ کار کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا تھا ان کو وہ بدعت کہہ کے رد کرتے تھے. یعنی وہ جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہے اجتماعی طور پر, اس کی مخالفت ہوگی. عروس جو ہوتی ہے اور نظر نیاز کے جو طریقے درگاہوں پہ رائج ہے اس کی مخالفت وہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے اگر ہم دیکھیں بریلویوں میں یہ جو محفل سما ہوتی ہے درگاہوں پر, اس کی بھی وہ مخالفت کرتے ہیں. اور پھر یہ جو زیارات آثار مبارک ہے اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں. تو رد میں بہت ساری چیزیں آئی. کچھ آئیڈیاز, کچھ ویوز ایسے تھے جو واقعتاً محمد بن عبد الوہاب سے دیوبند کے علماء نے حاصل کیے تھے اور اس کو انڈینائز کر کے پیش کیا تھا. تو نتیجتاً وہ لڑائی تو تھی بریلوی دیوبندیوں کی, لیکن اب یہ ان کے آئیڈینٹی مارک بن گئے. تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ بریلوی اپنی مساجد میں کچھ دوغرے خاص طور پہ لگاتے ہیں, تو تبلیغی جماعت کے لوگ, دیوبندی لوگ اس کو اپنی مساجد میں لگانا پسند نہیں کرتے, یا محمد خاص طور پہ جو یہ والا توغرا لگانا پسند نہیں کرتے. باقی چیزوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ گنجائش نکل جاتی ہے. اب آتے ہیں وہ مخصوص طریقہ کار کیا ہے جس کی بنیاد پر دیوبندی مکتب فکر محفوظ ہے اور پروپیگیٹ ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیوبند کے لوگ جو ہے وہ دین کی بات کرتے ہیں. موضوعاتی تقاریر کا ان کے پاس رواج نہیں ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ عام عوام میں لکھنے پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا, لہذا ان کو ٹاپک دے کر اٹریکٹ کرنا, ایڈریس کرنا, اس چیز کو فوکس دے کے. کہ اب دیکھیں 10 سال پہلے تک تو ایسا ہی تھا امت کا معاملہ. 10 سال پہلے تک امت کا معاملہ واقعتاً ایسا تھا کہ ہم کرنٹ افیئر سے دور رہتے تھے. ابھی جب سے سوشل میڈیا ہاتھوں میں آیا ہے تو امت کرنٹ افیئرز کے اندر فوکس کر رہی ہے, پہلے نہیں کرتی تھی. تو دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں کا وہ ٹارگیٹ تو بالکل صحیح تھا کہ موضوع کی ضرورت ہے, دین کی بات کے نام پر جو دل میں آیا بول دو. تو 6 باتیں بولتے تھے, کل میں نے اس کا تذکرہ کر دیا تھا. دوسری چیز یہ کہ گشت کے تعلق سے
جتنا ان کے پاس میں اہتمام ہوتا ہے کسی اور جماعت میں ویسا اہتمام نہیں ہوتا. ملاقاتیں کرنا، اپنی ایکٹیویٹی کو کامیاب کرنے کے لیے میدان میں وقت کھپانا، اچھے برے لوگوں سے ملنا اور برداشت بھی کرنا، دوستی دشمنی دونوں برداشت کرنا پڑتا ہے. تیسری چیز جماعتیں نکالنا، وقت کی قربانی. اس چیز میں تبلیغی جماعت نے دیوبندی مکتب فکر کے لیے بہت زبردست جو ہے اچیومنٹس پیش کیا. وقت کی قربانی 3 دن سے 1 دن سے 10 دن سے 40 دن تک 4 مہینے تک لوگ اپنے گھروں سے دور نکلنے کے لیے تیار ہیں. اتنا ایثار اتنی قربانی دن کے لیے ہی ہے حقیقت. اب ٹھیک ہے ہم اس کا جو ہے کیا بولتے ہیں پوسٹ مارٹم پہ اگر تل گئے تو ہر اچھی چیز کو برا بنانے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، مگر ابتداءً ہم دیکھیں گے تو ان کی نیت میں خلوص ہے. وہ وقت کی قربانی دے رہے ہیں. رشتہ داروں سے گھر کی راحت سے آرام سے دور رہنا یہ دین سیکھنے کے جذبے کے تحت یہ ان کا ایک زبردست طریقہ ہے اور بہت کام آتا ہے. جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ سفر کرے، ساتھ میں رہے، کھائے پیے اٹھے بیٹھے وقت گزارے، دوستیاں ہو ہی جاتی ہے. اچھائیوں کا اپنا اثر نظر آ جاتا ہے، ویسے برائیوں کا بھی اثر نظر آ جاتا ہے. مگر عام طور پر جو لوگ، میں نے تو دیکھا ہے باضابطہ کہ جو لوگ جماعتوں میں جاتے ہیں ان کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہے، اخلاق کو لے کے، کردار کو لے کے، عبادات کو لے کے. ہم جو ہے سنت اور نفل کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، فرائض کا اہتمام کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ جماعتوں میں جا کر آتے ہیں ان کے اندر ہم دیکھیں گے کہ نوافل کا سنت کا اہتمام بڑھ جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. چوتھی چیز یہ تھی کہ وہ خاص طور پر جب لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ ان کے جو مقرر ہے یا گشت میں جو بات کرتے ہیں ان کو دیکھیے، وہ مستقل کام میں لگے ہوئے ہیں، مستقل بات کرتے ہیں. ایک گھر پہ بات کر کے خاموش بیٹھ گئے ایسا نہیں ہے، دوسرے گھر پہ جائیں گے پھر بات کریں گے، تیسرے گھر پہ پھر وہی صاحب بات کریں گے. تو کنٹینیوس ایک ہی آدمی پریکٹس کرتا جائے گا تو ایکسپرٹ ہو جائے گا اس کا. دوسری چیز اس سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ گفتگو کو اور سے سنیے، اس پہ خلوص ہے. آپ کی جو ہے انداز سے گفتگو ہوتی ہے، ہیرے ہیں. ہیرا لفظ میری زندگی میں سب سے زیادہ میں نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے دیکھا. ارے آپ تو ہیرا ہے بھائی. تو تعریف کرنا لوگوں کو، اس لیے کہ اگر تعریف کرے تو دل نرم پڑ جاتا، دل پگھلتا، ساتھ دینے کے لیے تیار ہوتا. تیسری چیز یہ کہ بات مختصر کرتے، لمبی چوڑی بات نہیں کرتے. میرے کو یاد ہے مسجد ابوبکر صدیق میں ایک پروگرام تھا. مسجد ابوبکر صدیق وادی ہدا میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک پروگرام تھا. تو ہمارے ایک رکن جماعت نے تقریر کے لیے مقرر کو بلاتے ہوئے 20 منٹ کا اعلان کیا. تقریر آدھے گھنٹے کی تھی، 20 منٹ کا اعلان ہو گیا، بچتا کیا. اور یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں ہی تھا وہ مقرر اور اعلان 20 منٹ کا ہوا تھا. تو وہاں بات مختصر ہوتی. جو آدمی گشت پہ نکلتا ہے وہ کم بات کرتا ہے. البتہ مسجد میں جب تقریر ہوتی ہے تو اس کا کوئی ٹاپک نہیں ہوتا اور تقریر ختم کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. پھر اس پہ چوتھا پوائنٹ ہے، اپنی بات کو ایک پوائنٹ پر سٹینڈ لینے کے لیے بہت زبردست ایک فارمولا یوز کرتے ہیں. عالم صاحب سے پوچھ لیں گے، مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے. یہ بہت کامیاب فارمولا ہے. آپ کسی سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، آرگیومنٹ کر رہے ہیں، اس آرگیومنٹ میں سامنے والا لاجواب ہونے کے خطرے پہ ہے، اس کا ڈیفنس فوری سامنے آ جاتا، مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے. عام طور پر جو مفتیان ہوتے ہیں وہ مساجد میں یا عوام میں کھڑے رہ کے ڈیبیٹس نہیں کرتے. یہ جو ڈیبیٹ کرتے، آرگیومنٹ کرتے، عام لوگ ہوتے، خود سے پڑھنے والے، خود سے سوچنے والے لوگ ہوتے. تو جب ایسے ڈیبیٹس آرگیومنٹس ہوتے، سامنے والے کو معلوم ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پوچھ سکتے آپ مفتی ہے کیا؟ نہیں ہے تو مفتی صاحب سے پوچھ لیں گے. اس کو یوز کرنا، یہ فارمولا بہت کام کا فارمولا ہے. اس کی بنیاد پر ہم دیکھیں کہ اچھے اچھے لوگوں کو توڑ لیے وہ غصے میں سے. طریقہ کار میں ایک اور چیز ہوتی ہے، بڑے اجتماعات کرنا. یہ پیریوڈیکلی تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد بڑی بڑی ماس گیدرنگ کے اجتماعات کرتے ہیں. یہ ماس گیدرنگ کے جو اجتماعات ہوتے ہیں اس کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ کسی بھی جماعت کی اجتماعات، ایک تو آپ کے مین پاور کا اظہار ہوتا، ہزاروں کی تعداد پہ ایک ساتھ لوگ جمع ہو جانا. دوسرا ہے کہ آپ کے مینجمنٹ اسکلز کا بھی اظہار ہوتا. تیسرا ہے کہ وہ جو کل بات آئی تھی آئیڈینٹی کا تحفظ، تشخص کی حفاظت. سارے کے سارے لوگوں کا آلموسٹ ایک جیسا ہولیا ہے، ٹوپیاں، داڑیاں، کرتا پاجامہ، بہت ساری چیزیں. پھر بڑے اجتماعات سے ایک اور فائدہ بھی ان کو ملتا ہے کہ ان کی زندگی کا اظہار.
جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ بریلویوں کے پاس میں ان کی زندگی کا اظہار جس طریقے سے وہ کروا رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں، ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے بڑے اجتماعات ان کی زندگی کا اظہار ہے. وی آر الائیو، وی آر ایکٹیو، وی آر آن فیلڈ، یہ بتاتے ہیں. اب پڑھتے لکھتے کیا؟ جو مسجد میں بیٹھتے ہیں لوگ، تقریر کے علاوہ کچھ پڑھتے بھی ہیں نا. تو فضائل اعمال کتاب پہلے زیادہ پڑھی جاتی تھی، اب کم ہو گیا اس کا پڑھنا. بند نہیں ہوا، کم ہوا. اور ریپلیسمنٹ میں منتخب احادیث زیادہ پڑھی جا رہی ہے. منتخب احادیث میں بنسبت فضائل اعمال کے ضعیف احادیث بہت کم ہے، اور شرح بھی جو ہے بہت مختصر ہے، بعض جگہوں پہ تو اچھی شرح ہے. یہ ویریشن آیا ہے وتھ ٹائم. پھر میں آپ کو جو ہے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ سناتا ہوں. ایک انسیڈنس کی وجہ سے ہم کو مسجد میں انتظار کرنا پڑا. 2-3 گھنٹے جو ہے مسجد میں بیٹھا میں 3 دن. جب وقت آتا تو پھر جاتا تھا مسئلہ حل کرنے کے لیے. تو وہ 2-3 گھنٹے مجھے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو غور سے دیکھنے کا موقع ملا. یہ بالکل حالیہ دنوں کی میں لاک ڈاؤن کی بات سنا رہا ہوں. تو ایک بڑی مسجد میں حیدرآباد کی تبلیغی جماعت لاک ڈاؤن میں بھی آ کے بیٹھی ہوئی ہے. وہ کیسا انتظام کر کے آیا کیا ہے نہیں معلوم. وہ لوگ ہیں وہاں پہ جماعت ہے ان کے. بعد نماز ظہر جو ہے ان کی وہ مجالس شروع ہوتی تھی اور ہم بھی وہیں بیٹھے ہوئے رہتے تھے ظہر سے. اب بلاوا آیا تو اٹھ کے جانا رہتا، تو بلاوا آتا نہیں تھا، وقت زیادہ جاتے رہتا تھا. تو دیکھا یہ کہ جہاں پر پہلے سوال پوچھنے سے منع کرتے تھے مجلس کے اندر، تبلیغی جماعت کے لوگوں کا عام یہ اصول تھا کہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے. تو الٹا اب یہ ہو گیا تھا کہ ان کے جو مربی ہے وہ بیٹھ کر باضابطہ لوگوں کو اپنی طرف سے جو ہے یہ ہمت حوصلہ دے رہے کہ آپ پوچھو، آپ پوچھو، آپ پوچھو، آپ پوچھو. جو سرکل پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب جو ہے ایک کے بعد ایک اپنے سوالات پوچھ رہے ہیں. آپ بولو، آپ بولو، آپ بولو. لوگوں کو پارٹیسپیٹ کروانا، انوالو کروانا گفتگو میں، یہ بڑا چینج جو ہے نظر آیا. ہو سکتا ہے کہ کامن نہیں ہوا ہوں گا، لیکن یہ کامن ہو جائے تو ہمارا کام آسان ہو جاتا. جتنے لوگ بات کرنا شروع کریں گے، بات سے بات بنے گی، بات کرنے سے راستے کھلیں گے. دوسری چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ تبلیغ جماعت کے اندر لوگوں کو 1 to 1 فقہ کے مسائل سکھانے کا ایک سلسلہ ہے. کچھ لوگوں کے ہاؤ بھاؤ سے ہولیت سے اندازہ ہو جاتا. تو دوسرے دن کا یہ واقعہ ہے کہ ایک کھاتے پیتے گھرانے کا بگڑا ہوا بچہ وہ جماعت میں آیا ہوا ہے. اس کے لباس سے، اس کی وضاحت اور انداز سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ ہے، بگڑا ہوا ہے، اور گھر والے اس کو جماعت میں بھیج دیا، سدھارنا ہے اس کو. تو جو ان کے مربی ہے وہ صاحب اس بچے کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسے پوچھ رہے اب دیکھو اپن یہاں پہ 3 دن سے ہے، پھر آگے دوسری جگہ جانا ہے، تو اب 3 دن میں تم کیا کیا یاد کر لیے سناؤ. اس بچے سے وہ پوچھ رہے ہیں تیمم کا طریقہ، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، کتنے فرائض ہے، کتنے واجبات ہے، کتنے نواقص ہے. وہ بچہ سنا رہا ہے ان کو. اس کی عادتوں سے اعتبار سے لگ رہا ہے کہ وہ شاید پٹری پہ پڑھنے میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن اس کے پیچھے انتھک محنت کا جو نتیجہ تھا اس بچے کے منہ سے جواب نکل رہے ہیں. غلطی بھی ہوئی، ایک جواب غلط بھی دیا. عام طور پہ تبلیغی جماعت کے لوگ غلطی آتے ہی پہلے لپک کے پکڑ لیتے تھے، لیکن اب چینج جو نظر آیا، غلطی کے اوپر مربی مسکرایا، بولا نہیں آپ بھول گئے، آپ چلو پھر سے شروع کرو. جواب دینے کے بجائے ریپیٹ کروایا یہاں تک کہ وہ خود ریئلائز کر کے اس کو سدھار. تو اب ہمارے سے ان کا جو پرابلم ہے وہ کیا ہے؟ وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ہماری تفسیق کرتے، تکفیر نہیں. جماعت اسلامی کو کافر قرار دینے کا پرانا رواج تھا. دیوبندی علماء نے بہت سارے فتاوے لکھے تھے مولودی کے خلاف، جماعت اسلام کے خلاف، گمراہ جماعت کے طور پر. کفر کے فتوے نہیں تھے، فسق کے فتوے، فاسق قرار دینا، گمراہ قرار دینا. تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. فتاوے بازی تو اب بہت کم ہو گئی ہے، لیکن جو آگے پبلک میں وہ چیز ختم نہیں ہوتی. آگے نا پبلک میں تو پلٹ پلٹ کے آتے رہتے، تو یہ فتاوے گھوم پھر کے پھر آتے رہتے، بار بار آتے رہتے لگاتار. اس کو لوگ ریوائو بھی کرتے رہتے. ابھی کچھ سال پہلے سائیکلون آیا تھا تو تمل ناڈو میں جو ہے لوگ صاف صفائی کر رہے تھے. ایک پورے محلے کی صفائی ہوئی، اس محلے کے اندر مسجد آئی اس کی بھی صفائی ہوئی، اس کے بعد آگے مندر آئی تو اس کی بھی صفائی ہوئی، اس کے آگے اور جو ہے ہاسپٹل ہے اس کی بھی صفائی ہوئی. تو کچھ لوگوں نے وہ چھوٹی کاٹ کے کلپ ڈال دی، مندر کی صفائی کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے اسٹوڈنٹ ونگ کے نوجوان. تو ایک عالم صاحب کا آڈیو ریلیز ہو گیا تھا، یہ گمراہ جماعت، اس کا امیر عورت کی امامت کو جائز سمجھتا، ایسے لوگوں کی جماعت میں نوجوانوں کے ساتھ ایسی گمراہیاں ہونا عام ہے. اب ہم کیا اس کا جواب دے سکتے فوری طور پر، اس لیے کہ وہ جواب سننے کے لیے تو پیش نہیں کی گئی تھی کلپ.
وہ کلپ روٹیشن میں گھومتے ہوئے فیس بک واٹس ایپ کے ذریعے میرے پاس 106 بار آئی. دل میں آیا تھا کہ وہ چھوٹی سی کلپ کا ریکارڈ جواب جو ہے کر کے میں بھیج دوں, لیکن پھر سوچا کہ وہ جواب سرکولیٹ ہو کے مزید پھر ایک نیا زہر لے کے آتا, لہذا اس چیز کو 1 to 1 فیس ٹو فیس ہی سالو کر لینا چاہیے. تو یہ تفسیر کے فتاوے بہت نقصان پہنچائے ہم کو اور ابھی بھی پہنچا رہے ہیں. پھر بریلوی اور دیوبندیوں کا کامن پرابلم یہ ہے کہ تشدد پہ بہت جلدی آمادہ ہو جاتے. مساجد کے کنٹرول کو لے کر جھگڑا, اجتماعات یا پروگرام کسی کے جم گئے ہیں اس کو آکوپائی کرنے کے لیے, ہائی جیک کرنے کے لیے جھگڑا, تشدد پہ آمادہ ہو جانا. اب میں اس مجلس میں ہمارے بہت سے رفقا شریک ہیں, میں چاہوں تو نام لے سکتا ہوں کہ ان لوگوں نے کیا کیا جھیلا ہے تبلیغی جماعت اور بریلویوں کی طرف سے, کیا کیا سہا ہے, لیکن اب ٹائم نہیں ہے سب میں جانے کے لیے. اور وہ لوگ خود پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کے سامنے ان کی وہ ساری باتیں آ جائے. اللہ کے لیے کیے تھے قربانیاں, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا. ہمارے لیے کیا فارمولا ہے؟ ہمارے لیے فارمولا یہ ہے کہ ان کی مستقل مزاجی ہم سیکھیں, ان کا مل کر کام کرنا ہم سیکھیں, ایک دوسرے کا دست بازو بننے کی جو بات ہم کرتے ہیں ہمیں ہے صلاحیت بہت اچھی ہے, لیکن مسجد میں ہمارا رول چونکہ کم ہے, امت کو مسجد میں تبلیغی جماعت کا رول زیادہ نظر آتا, تو ہمارا رول مسجدوں میں بڑھے, زیادہ بڑھے, تعلق گہرا ہو, اس کی ضرورت ہے. اور پرانا والا جو ایشو تھا جماعت اسلامی میں علماء کی بڑی کمی رہتی, اب وہ ایشو نہیں رہا. پہلے کے بنسبت الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس علماء موجود ہے. پہلے بھی تھے علماء, الزام جھوٹا تھا وہ, آج بنسبت پرانے دور کے زیادہ علماء پائے جاتے ہیں. یعنی علماء کے معنی وہ کاغذ سند رکھنے والے, علم والے تو ہمیشہ رہتے ہی ہیں ہر جگہ. تیسرے موضوع پہ آتے ہیں, منکرین حدیث اور اہل قرآن. اگر کچھ پوچھنا ہے تو بیچ میں 5 منٹ سوال جواب لے لے تو اچھا رہتا. السلام علیکم. یہ رقیہ شعر یا یہ لوگ بھی کرتے نا اہل حدیث والے؟ کل بات آئیں گی تفصیل سے اس پہ انشاءاللہ. اور ایک دوسری چیز کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. ہاں, یہاں کے کچھ ہے انسٹیٹیوشن سے نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں, بول دیے تو تھوڑی احتیاط بھی ہو جاتی. یہ یوٹیوب پہ جانے والا ہے نا, تو لوکل چیزوں کے نام کیوں لیوں میں بول کے نہیں لے رہا ہوں. بعد میں آپ کو پرسنل بتا سکتے ہیں انشاءاللہ. جی ہاں, مناسب نہیں ہے نام لینا, مناسب نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں 2 سوالات ہیں میرے. تو پہلا یہ کہ میلاد النبی کے تعلق سے جو آپ بولے تھے, تو یہ سوال ہے کہ اس میں اس کے حق میں رہنا چاہیے, کیا ہم اس کے حق میں ہیں, جماعت اسلامی ہو یا ایسا ہی ہو؟ کون سوال پوچھ رہی ہے؟ میں ابراہیم نذیر. آپ کا تعلق عیسائیوں سے ہے کیا؟ جی جی, ایسا ہی چادر گھاٹی میں. اچھا اچھا اچھا, نہیں وہ ایسے ہی آواز پہچانت کی دکھی بول کے پوچھ لیا میں. جی بھائی ہمارا اسٹینڈ بہت کلیئر ہے. ہمارا اسٹینڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش بھی بہرحال خوشی کا موقع ہے, مگر ہمارے نبی نے نہیں سکھایا کہ وہ خوشی کا اظہار کیسے کیا جائے, سوائے اس بات کے کہ نفل روزے کے تعلق سے ایک حدیث ملتی. جب صحابی پوچھے میں نفل روزہ کب رہوں, تو آپ نے کہا کہ چاہو تو پیر کو رہ لو یا جمعرات کو رہو. پیر کو اس لیے کہ میں پیدا ہوا تھا. یہ ایک صحیح حدیث ہے, اس کی بنیاد پہ ہم بول سکتے کہ پیر کا نفل روزہ رہنا نبی کی محبت کا اظہار ہے. باقی سارے ڈراموں کا ہم بالکل جو ہے کوئی فیور نہیں کرتے, کوئی ساتھ دے دیتے. البتہ مولانا مولودی نے ایک اسٹیٹمنٹ بڑا اچھا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میلاد النبی کی جو محافل ہوتی ہے اس کی مخالفت مت کیجیے, اس لیے کہ یہ ایک موقع ہے, لوگ محبت اور خلوص کے ساتھ نبی کے لیے محبت اور دین کے لیے خلوص کے ساتھ جمع ہوتے ہیں. ایسے مقام پر نبی کی سیرت بیان کرنے کا اہتمام کیجیے, بجائے رسوم و رواج کو ترویج دینے کے لوگوں کے سامنے حیات مبارکہ کو پیش کرنا چاہیے. یہ مولانا مودودی کا آفیشیل اسٹینڈ تھا. اسی کی بنیاد پہ جماعت اسلامی نے نرم رویہ اختیار کیا ہے. دل سے پسند نہیں کرتے, موقع ملا تو اوائڈ کرنے کی بات کہیں گے, لیکن ایک اپارچونٹی کے طور پر جو کہ لوگ اب محبت سے جمع ہو گئے ہیں, تو پھر سن کر سیکھ کر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. اس بنیاد پر میلاد النبی کی مجالس کی ہم بائیکاٹ نہیں کرتے. تو ایک سوال ہوا. دوسرا سوال جی, دوسرا یہ کہ یوسف القرضاوی حافظ اللہ, ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ اگر ہم میلاد النبی مناتے ہیں
यादगार उम्मत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम यादगार पाकीज़ा करने के लिए उसे एक क्या बोलते हैं रसूम के तरीके से निभाते हैं, तो इसमें क्या बिदअत है और इसमें क्या कहाँ पे गुमराही है, बल्कि ये यूसुफ अल खरज़ावी का स्टेटमेंट आया है, जो कि बहुत बड़े आलिम दीन है, तो इसका काउंटर नैरेटिव क्या हो सकता? तो मतलब क्या हमें ऐसे ही नरम रवैये पे इख्तियार करना चाहिए या फिर कुछ बोलना चाहिए कि आप जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे से कम इस बात को तो ये शोभा नहीं देता ऐसा? तो ये सवाल तो नहीं है, नहीं मतलब इसका सीरियसली। काउंटर नैरेटिव क्या हो सकता, मतलब वैसा पूछ रहा हूँ। काउंटर नैरेटिव क्यों हो? अगर मेरे पहले सवाल का जवाब आप गौर से सुने हुए हैं तो फिर काउंटर नैरेटिव की गुंजाइश कहाँ है? मतलब यहाँ पे यूसुफ अल खरज़ावी ये कह रहे हैं कि ये तो एक बिद्दत ही नहीं है और गुमराही भी नहीं है उनके ऐसा आ रहा ना उनके स्टेटमेंट में। यूसुफ अल खरदावी का स्टेटमेंट क्या है? अरबी में था वो, तो उसका तर्जुमा करने वाले क्या तर्जुमा करने वाले। अरबी में जो उनका स्टेटमेंट था वो ये था कि अगर कोई अल्लाह के नबी की पैदाइश को खुशी का दिन समझता है और उसके लिए दिल में उसके ये मोहब्बत नबी की पैदा होती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बिदअत नहीं है। तो ये एक उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। नबी की पैदाइश पे खुशी तो होनी ही चाहिए, खुशी का इजहार भी होगा, मगर कैसे होगा उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दी अपने जवाब में या अपने ओपिनियन, और डिस्क्रिप्शन देना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्लाह के नबी ने कोई डिस्क्रिप्शन नहीं सिखाया। मिलाद की खुशी मनाने का कोई डिस्क्रिप्शन अल्लाह के नबी नहीं सिखाए, और हमने भी बर बिना हिकमत ये कहा है कि इस मौके पर नबी की बायोग्राफी को, नबी के उसवे को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को लोगों के सामने पेश करना चाहिए, इसकी जरूरत है। अब मैं आपके सामने एक चीज, क्योंकि अब छेड़ दिए बात को तो थोड़ा सा उसको पूरा कर देता हूँ। पिछले 5 साल से जमात इस्लामी हिंद इंडिया में रबी अव्वल के महीने में दावा कैंपेन्स का एहतमाम करती है। लास्ट ईयर भी करे थे, जिसके अंदर ही प्रवक्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैंपेन थी पूरी की पूरी। उससे पहले भी करे, उससे पहले भी करे, 5 साल से कॉन्जिक्यूटिव कर रहे हैं। ईसाई के लोग भी जो है रबी अव्वल के महीने में दावा कैंपेन्स का एहतमाम करते हैं। गैर मुस्लिमीन तक, ब्रदरान वतन तक एक मौके से इस्लाम की बात पहुंचाने का जरिया हाथ में आ जाता है। तो लिहाजा इस नुक्ते नजर से हमको देखना चाहिए। देखिए, अपॉर्चुनिटीज मिलते नहीं है, क्रिएट करना पड़ता। अगर मिलादुन नबी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन रही है तो उसका मिसयूज के बजाय सही यूज हम लोगों को बता सकते हैं और बताना चाहिए। इसी हिसाब से मैं मिसाल के तौर पे अर्ज करता हूँ कि हमने, मेरा एक छोटा सा इदारा है, 4-5 हम दोस्त मिलकर कायम किए थे। हमने मिलादुन नबी के ताल्लुक से एक चीज तय की कि अल्लाह के नबी का वो जो खुतबा है हज्जतुल वदा में, जब तो पेश किए थे, वो खुतबा बरदरान वतन तक पहुंचाना चाहिए। मार्केट सर्वे किया मैं जाकर, क्या तेलुगु में खुतबे हज्जतुल वदा मौजूद है? नहीं था अवेलेबल उस वक्त। तो फिर हमारे एक दोस्त को लेकर मैं बैठा, खुतबे हज्जतुल वदा और उसकी एक शरह शरह जनरल, मिली ओरिएंटेशन वाली ने जनरल ओरिएंटेशन वाली, ताकि मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों को एक साथ पैदा हो, पॉकेट साइज में पब्लिश कराए, बल्क क्वांटिटी में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, आज भी होती है। अब तो उसके कॉपीज खत्म हो गए हैं जितने हम छपाए थे। अब मेरे पास में गिने चुने कुछ 50-60 कॉपी बाकी रह गए हैं, क्योंकि पॉकेट साइज है। बस में, ट्रेन में, ऑटो में सफर करते हुए आप मुस्लिम हो के गैर मुस्लिम हो, तेलुगु पढ़ने वाला उसको दे सकते। तो हमारी नजर में वो एक अपॉर्चुनिटी थी, हम उसको इनकैश करें। ऐसे लिहाज से अगर इनकैश करने में कुछ फवायद मिल रहे हैं तो हमको वेलकम करना चाहिए। बाकी वो जो ड्रामे वगैरह होते हैं, हम कभी भी उसको जो है सपोर्ट नहीं कर सकते, उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है, लिहाजा उसके फेवर में कोई बात भी नहीं हो सकती। जी, नेक्स्ट ऑन। अच्छा, तो टॉपिक, आज की सेशन का टॉपिक है, टाइम सेट नहीं होने की वजह से थोड़ा डिले हो के हाथ में आ रहा है, मुनकिरीन हदीस और अहले कुरान का टॉपिक। इस्लाम में ट्रेंड्स तो वही हो सकते थे जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए से लागू करवाए, या नबी की सोहबत याफ्ता, तालीम तरबियत याफ्ता सहाबा ने उम्मत के अंदर राइज करवाए। मगर वक्त के साथ जब मुसलमानों का एक्सपेंशन दूसरे एरियाज पे हुआ तो उनके व्यूज मगब हो गए, मिक्स हो गए, और नए ट्रेंड्स भी मुसलमानों में आने लगे। एक तो पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि मंगोल हमले के बाद मुसलमान हाकिम बने, लेकिन माइनॉरिटी के स्टेटस के साथ बने।
اس سے پہلے مائنارٹی میجارٹی والا ایشو نہیں پیدا ہوتا تھا، لیکن منگول حملے کے بعد میں یہ چیز ریئلائز کر دی گئی کہ ہم جہاں پر مائنارٹی میں رہیں گے وہاں پہ ہر چیز کا پریزرویشن مشکل ہے، کچھ چیزوں کو ہم پریزرو کر لیں گے، کچھ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کو امام ابن تیمیہ نے بھی کوٹ کیا تھا، فقہ الاخلیہ، وہاں سے ہم کو جو ہے تفصیل سے ملنا شروع ہوتی ہے، تو وہیں سے ماڈرن ٹرینڈز بھی ہم کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب ان ماڈرن ٹرینڈز میں کچھ باتیں ایسی ہے جو کہ اس سے بھی پہلے کی ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کے سامنے تاریخ رکھتا ہوں منکرین حدیث کے تعلق سے، تو سب سے پہلے انکار حدیث کرنے والا جو گروہ مسلمانوں میں پہلا رپورٹ کیا جاتا ہے وہ ہے معتزلہ کا۔ اب یہ ماڈرن ٹرینڈ تو نہیں ہوگا اس حساب سے، چونکہ معتزلہ تو بالکل ادھر آپ کو 200 ہجری کے قریب میں ہی ملنا شروع ہو گئے نا، مگر ان کے جو تصورات تھے وہ مٹے نہیں، وقت کے ساتھ زندہ رہے، باقی رہے، اور شکلیں بدل بدل کے آج تک چلتے ہیں۔ تو معتزلہ کے جو بنیادی عقائد تھے ان میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ ایسے احادیث جو کہ مشکوک ہے ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسی باتیں جو عقل سے ثابت نہیں ہو سکتی اس کو جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسی باتیں جو قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ایسی باتیں جو مبالغہ آمیز ہے اس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث کو لے کے 4 باتیں وہ بولتے تھے، بظاہر سننے میں تو بہت اچھی باتیں ہیں، فرسٹ ویو سنتے ہی جو ذہن میں آیا، مشکوک روایات نہیں قبول کرنا، بالکل صحیح، عقل کے خلاف کوئی بات ہے نہیں قبول کرنا، قرآن سے ٹکرانے والی بات نہیں قبول کرنا، مبالغہ آمیز روایات نہیں قبول کرنا، یہاں سے اوریجن ہوتا ہے۔ اس کے جو ڈائریکشنز تھے یہ بیسک پرنسپل تھے، اس کی بنیاد پر سب وہ ہزاروں لاکھوں احادیث فلٹر ہو گئی۔ تو اس کے کاؤنٹر نریشن کے طور پر امت کے بہت سارے علماء نے اپنی پوری زندگیاں اس پہ کھپا کر ایک نیا سبجیکٹ ڈیولپ کیا، ایک پوری نئی فیلڈ جس کے اندر کئی الگ الگ جو ہے برانچز ملتی، جس کا نام ہے علوم الحدیث، جس میں اطراف الحدیث ملتا ہے، جس کے اندر جو ہے معرفت صحابہ کی تفسیریں ملتے ہیں، جس کے اندر ہم کو جو ہے درایت کا اصول ملتا ہے، حجیت حدیث کا جو ہے پرنسپل ملتا ہے، جس کے اندر روات کے تعارف کے تعلق سے چیزیں ملتی ہیں۔ تو یہ مختلف سبجیکٹس ایسے بنائے گئے، ڈیولپ کیے گئے جس کو سیکھ کر برت کر صحیح اور ضعیف موضوع حدیث کی پرکھ ہو سکتی ہے، قبول کرنا ہے، رد کرنا ہے، طے ہو سکتا ہے۔ یہ بہت محنت مشقت سے امت کے علماء نے تقریباً 100 سال کھپا کے وہ سبجیکٹ تیار کیا، ایک دن 2 دن کی محنت نہیں ہے۔ پہلی ہجری تک تو قرآن کا کمپائلیشن ہی چلا، اس کے بعد دوسری ہجری 100 سال کی بات کر رہا ہوں، پہلی صدی ہجری تک تو قرآن پہ فوکس تھا، اس کے بعد والی 200 سال تک جو تھا پھر وہ فقہ کے اوپر کام ہوا۔ جب 234 ایئر گزر گیا ہے تو فوکس اب قرآن اور جورسپروڈنس سے ہٹ کر پرائم فوکس حدیث پہ آ گیا۔ تو اسی لیے بعض لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ حدیث کا کام تو 300 جو ہے ہجری کے وقت سے شروع ہوا نا، 300 سال کا گیپ گزرے بعد حدیث ہاتھ کو آئی، اس سے پہلے تو لوگ حدیث برتتے نہیں تھے، تو پھر کیسا چلتا تھا سسٹم؟ پہلے چلتا تھا تو آج بھی چل سکتا، تو ایک لنگڑا آرگومنٹ ہے، ٹکنے والا آرگومنٹ نہیں ہے۔ ایسے آرگومنٹس کو پیش کرنے والے پرانے دور میں جو لوگ تھے وہ علماء نے ان کا مسکا جواب دے دیا تھا، منہ توڑ جواب دے دیا تھا، آج کے دور میں بھی بالکل دیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو تھوڑا پرنسپل جو میں بیان کیا تھا اسی کے بارے میں بیان کر دیتا ہوں، آگے پھر بات چلے گی۔ مشکوک روایت کو قبول نہیں کرنا، یعنی ایسی روایات جس کے پڑھنے سننے میں ہی سیدھا سیدھا شک پیدا ہو رہا۔ نبی کی شان یہ ہے، نبی کو ایسی بات بول سکتے کیا؟ دل قبول کرنے تیار نہیں ہوتا، مشکوک روایت، لہذا اس کو ایک ریزرو کے خانے میں ڈال دیتے، نہ رد ہوگا نہ قبول ہوگا۔ پہلے تو یہی ہوتا، اور معتزلہ تھوڑا اس کے اندر ایکسٹریم تھے، بولتے سیدھا رد ہی کر دو، تحقیق کیوں؟ لیکن احتیاط تو یہی ہے کہ تحقیق کرنا چاہیے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہو، جیسا قرآن مجید کے نزول کا بیک گراؤنڈ ہم کو ملتا ہے شان نزول کے طور پر، حدیث کے بھی شان نزول ہوتے ہیں، اور تحقیق کرنے پہ وہ چیزیں سامنے آتی ہے، آ جائے تو پھر بات کلیئر ہو جائے گی۔ دوسری بات تھی عقل سے بعید روایت کو قبول نہیں کرنا، تو یہ وہ بیسک پرنسپل ہے جو کہ نان ریلیجس کمیونٹیز کا اپروچ ہوتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، ان کا یہ اپروچ ہوتا ہے، جو ثابت کرنا ہے عقل کی بنیاد پہ ثابت کرو۔ ہمارے دین کی ہر بات عقل کی بنیاد پہ ثابت ہونا مشکل ہے، بہت ساری باتیں غیب کی ہے، جو چیز غیب کی ہے
اس کو ہم کسی بھی سائنٹیفک میتھڈ سے پروف کیسے کریں؟ اب خدا کی ذات ہے، جنت ہے، جہنم ہے، فرشتے ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، آنکھوں سے دکھنے والی چیزیں نہیں ہے، ماپنے کے پیمانے بھی نہیں بن سکتے. تو عقل سے جو چیزیں ثابت نہیں ہوتی اس کو قبول نہیں کرنا، یہ معتزلہ کا پرنسپل تھا. اس کی بنیاد پہ بہت ساری چیزوں کو رد کر دیتے تھے. نئے زمانے میں بھی بہت سارے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر میں بات آتی، ہم نہیں مان سکتے اس کو، ہمارا پرابلم ہے وہ. تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کچھ باتیں ایسی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ میری عقل میں نہ آئے، دوسرے کی عقل میں آ گئی ہے، وہ مجھے سمجھا سکتا ہے. ہر بات عقل کی بنیاد پر سمجھنے آئے یہ مشکل ہے، کچھ باتیں آ سکتی ہے. تو معتزلہ نے ایک بہت بڑے حصے کو تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کی اور ریجیکٹ کے ڈبے میں ڈال دیے. تو اتنی ہمارے اندر فلیکسیبلٹی ہو کہ ہم تھوڑے کے بجائے زیادہ محنت کریں. ہو سکتا ہے انڈیویجول کی عقل نہیں کام کر رہی تھی، کلیکٹیو اس کو بیٹھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے. ایک شہر کے لوگوں کو وہ چیز نہیں سمجھنے آئی تھی، دوسرے شہر کے لوگوں سے پوچھتے. ایسا ہوتا ہے کہ علاقے بدلنے کی وجہ سے چیزوں کا سمجھنے کا انداز بھی بدلتا ہے اور کئی موقعوں پہ سالو بھی ہوتی ہے بات. تیسری جو بات ہے قرآن سے ٹکرانے والی حدیث، تو اول تو اس کے اوپر بہت کلیئر سٹینڈ ہے. کیا کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا بھی سکتی بھلا؟ کوئی حدیث قرآن سے ٹکرانے والی ہو ہی نہیں سکتی. یہ تو بیسک پرنسپل ہے مسلمانوں کا. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ایسا ہم دیکھیں تو قرآن کا حکم اور حدیث کا حکم ایک دوسرے کے اپوزٹ نظر آ رہا، لہٰذا وہ ٹکراؤ ہی ہوگا نا، تو تھوڑا ذرا رک کے ان کو سمجھانا پڑتا کہ بھائی قرآن کے اندر جو حکم بیان ہوا تھا اس جگہ پر، دوسری جگہ پہ اس کا کچھ ایکسیپشن بیان ہو گیا ہوگا، اس کو دیکھ لو. یا پھر یہ کہ اس حدیث کے اندر تم کو جو اسٹیٹمنٹ نظر آ رہا ہے قرآن کی اس آیت سے اس کا تعلق نہیں ہے، دوسری آیت سے اس کا تعلق ہے، اس کو پیش کر سکتے. ایسی مثالیں ہیں بہت ساری. اب موقع نہیں ہے چونکہ علوم حدیث کی کلاس نہیں ہو سکتی نا. چوتھی جو بات تھی مبالغہ آمیز باتوں کو بھی اٹھاؤ ریجیکٹ کر دو. یہ ایزی گوئنگ نیچر والوں کا پرابلم تھا. اگر کوئی بھی چیز ایگزاجریٹڈ محسوس ہو رہی، ان کے سماج میں ان کے دائرے میں کوئی بھی چیز سپرلیٹو اس میں آ گئی، ایگزاجریٹڈ آ گئی، مائنس کر دو. تو یہ معتزلہ کے بیسک فریمز تھے. اس کا جواب دیے امت کے دوسرے علماء، بہت اچھا جواب دیے، تفصیل سے دیے جواب. اس کے نتیجے میں معتزلہ کے جو گروپ تھا وہ منتشر ہو گیا. وتھ ٹائم بول سکتے موٹے الفاظ میں کہ ختم ہو گیا، مگر ان کے بعض افکار کتابوں میں زندہ رہ گئے، وہ دوسروں تک پہنچے. اس کے اوپر کچھ مستشرقین نے اور مزید آرگومنٹس پیدا کیے، اور جب وہ چیز ایسے ہی جو ہے لوگوں کی گفتگو میں آتے رہی تو پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئی. تو مستشرقین نے معتزلہ کے مردوں کو کھرچ کر اس کے اندر سے انکار حدیث کے فتنوں کو نکالا. اب ان مستشرقین کے چاہنے والے یا جو شاگرد رہے یا ان کی صحبت میں جو وقت گزارے، ان لوگوں نے ان سے وہ انفیکشن حاصل کیا اور امت میں لایا. اب آتے ہیں ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے پڑاؤ کے اندر منکرین حدیث کی جو ہسٹری ہے. تو سب سے پہلا نام میں لینا چاہوں گا اس کے اندر، ایک صاحب تھے جن کا نام آپ بہت سنے ہوئے، بہت مشہور ہے، سید احمد خان. نائٹہوڈ کا ٹائٹل مل جانے کے بعد ہو گئے سر سید. تعلق تھا ان کا مغلیہ خاندان سے، نانی علی خان. حکومت تو 1857 میں چلے گئی. اس کے بعد امت کے لوگوں نے خود سے ریئلائز کیا تھا کہ اب ہمارا ریوائول کیسا ہو، ڈومیننس ہم پھر کیسا حاصل کر سکتے. پولیٹیکل نہیں بھی ملا تو کم سے کم کلچرل ڈومیننس تو مل جائے. تو سر سید احمد خان ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. سر سید احمد خان کی جو تعلیم ترویج ہوئی تھی اس کے اندر مستشرقین کا بڑا ہاتھ ہے. برٹش امپائر کے جو ہے وہ ملازم ہوئے، ان کے واسطے ٹرانسلیشنز کے کام کر کے دیے، ان کے واسطے بہت کچھ انگلش میں بھی لکھ کے دیے، اور ان لوگوں سے اپنی باتیں منوائے بھی. اردو کے واسطے جیسی وکالت سر سید احمد خان نے کی، اس کے نتیجے میں برٹش امپائر نے اردو کو ایز اے آفیشیل لینگویج اڈاپٹ کیا مسلمانوں کے خاطر، جبکہ سر سید تو اس کو ہندوستان کے خاطر پیش کر رہے تھے. پھر اسی طریقے سے تعلیم کو لے کر سر سید کا ویو تھا کہ مستشرقین جو تعلیم لے کر آئے اس کو سیکھنا ہے، یا سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ مسلمانوں کا بڑھانے کے لیے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے مسلمانوں کو اورینٹلسٹ لوگوں کے لینگویجز کو سیکھنا چاہیے، انگلش خاص طور پہ. اب یہ ساری چیزیں تو ایک طرف تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ آ گئی تھی کہ چونکہ سر سید احمد خان نے مغرب زدہ ذہن کو قبول کیا تھا،
لہذا سوال اس کے اوپر حدیث کے اوپر کھڑے ہونے لگے. اس کی کوئی تعویل نہیں بن سکتی تھی تو اس کا ریجیکشن شروع ہو گیا. تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انکار حدیث کا ماحول ان کو ملتا گیا. سپورٹ میں سارے مستشرقی صحبت پہ رہتے تھے, اورینٹلسٹ رہتے تھے, یعنی ایسے کیا کرنا چاہیے, ویسٹ کے اسکالرس جو ایسٹرن سبجیکٹس پہ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں اورینٹلسٹ. تو صحبت, دوستی, وقت گزاری سر سید کی ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہو رہی ہے. اپنے کالج میں ایسے لوگوں کو وہ فیکلٹی بنا کر جو رکھتے ہیں. تو انہوں نے لوگوں کے سامنے بعض اپنے آرگیومنٹس کو پیش کیا کہ دیکھو بعض تصورات قرآن میں حدیث میں ہم کو ایسے ملتی جس کا آج کے زمانے میں چلنا مشکل ہے, لہذا اس کو ریجیکٹ کر دو. وہی پرانا ایزی گوئنگ نیچر, محنت نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے, نہیں ہو سکتا تو ریجیکٹ کرا دیں گے. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ سوچ سمجھ کے ریجیکٹ کر دو, یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. یعنی ہم پروو نہیں کر سکتے سائنٹیفکلی تو اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے. تو سر سید صاحب کی یہ تصورات آہستہ آہستہ پبلک میں آنے لگے. تو خدا بولنے سے کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی تو بولے نیچر, خدا نہیں نیچر. تو اسی پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے فتاوے ہیں جس کے اندر سر سید اور ان کے فالوورز کو نیچری کا جو ہے لقب دیا گیا, ایک گمراہ فرقہ. تو سر سید نے نیچر کا ٹرم یوز کیا ہے ان کے لیے جو کہ ایتھسٹ تھے. مسلمانوں کے لیے تو خدا کا لفظ استعمال کرتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ سر سید نے اپنی تحریرات میں جو لکھتے تھے, جیسے ان کی ایک میگزین تھی تہذیب الاخلاق, اس کے علاوہ آثار السنادید, یہ ایک سیریز تھی جو وہ چلائے تھے آثار السنادید کی. بعد میں تہذیب الاخلاق میگزین چلتے رہی, اس کے اندر ان کے ویوز چھپتے رہتے تھے. تو بہت سارے ایسے آرگومنٹس ہیں قرآن کی حدیث کے. میں کھلا اعتراف یہ کروں گا کہ سر سید نے حدیث کا مطالعہ نہیں کیا. سر سید زیادہ نہیں پڑھے حدیث کو, حقیقت عربی زبان سیکھے تھے, ضرورت تھی اس زمانے کی, اور دین کی کچھ بنیادی کتابیں بھی جو ہے پڑھے تھے, کچھ علماء کی صحبت پہ رہے تھے, لیکن اسلام ایز اے سبجیکٹ ان کی اسٹڈی کا نہیں رہا. ان کا سبجیکٹ ایڈوکیسی تھا, مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, ان کے کلچرل سوشل اپلیفمنٹ کے لیے, ایجوکیشنل اپلیفمنٹ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, ان کی اسپیشلائزیشن وہ تھی. اسلام ان کی اسپیشلائزیشن نہیں تھی. پھر بھی حضرت اسلام کے اوپر لکھے پڑھے بولے مسلمانوں کو لے کے, کیونکہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کے آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے تھے, تو مجبوری میں سر سید اسلام کو ایڈریس کرے, آڑا تیڑا ایڈریس کر دیا. اس میں جو ہے بول دیے کہ دیکھو جنت اور جہنم ہم ثابت نہیں کر سکتے وہی عقل کی بنیاد پہ. تو بولے وہ اسٹیٹ آف مائنڈس ہے. آدمی اگر خوش ہو جائے یا اس کے اچیومنٹ اس کو جو ہے مل جائے تو پھر وہ جو اس کے مائنڈ کی کیفیت ہوتی وہ جنت ہے. اور آدمی اچیو نہ کر سکے, فیل ہو جائے, اس کی کیفیت جو ہوتی ہے تکلیف اور اذیت, نقصان کی, نہیں حاصل کرنے کی, فیل ہونے کی, وہ جہنم ہے. ایک ویو تھا ان کا, پیش کر دیا. تو لوگ بولے بھائی اتنے احادیث اور دیگر آیات ہیں جس میں جنت جہنم, بولے دیکھو یہ سب عربک کے میٹافورس ہیں, یہ سب عربک کے میٹافورس ہیں, محاورے ہیں جو بولے جاتے ہیں, اس کے وہ معنی نہیں رہتے, کچھ اور. بڑا آدمی تھا, اس سے جو ہے دوسرے لوگ آرگیو نہیں کرتے تھے. علماء اس کے خلاف میں بہت کچھ لکھتے پڑھتے تھے. فرشتوں کی بات آئی تو بولے یہ بھی غیب ہے, پروف نہیں کر سکتے. بولے فرشتے کرتے کیا, بولے خدا کا حکم پورا کرتے. کیسا, بولے ان کو اللہ خاص قوت سے نوازا اس لیے کر دیتے. اچھا وہ قوت یعنی انرجی, تو فرشتے انرجی فارمز ہے. ان کی ایک تھیوری آ گئی سر سید. تو سر سید احمد خان ہندوستان میں منکرین حدیث کے سرقیل ہے, پہلا بڑا نام ہے. ان کے خلاف کتابیں ہیں علماء کی, ہم پڑھ سکتے ہیں. ایگزاجریٹ کر کے بھی لکھے سو لوگ ہیں اور بیلنس اپروچ کے ساتھ بھی لکھے سو لوگ ہیں. بہرحال نیت خراب نہیں تھی سر سید کی, اگرچہ کہ طریقہ غلط تھا, باتیں غلط تھی, مگر نیت اچھی تھی, نیت خراب نہیں تھی. تو قرآن کی تفسیر بھی لکھے تو اسی کی بنیاد پہ, ریشنل اپروچ کی بنیاد پہ. تفسیر احمدی ادھوری ہے, پوری نہیں کر سکے, 14 پارے چینج, کچھ ہوا, انتقال ہو. اب وہ جو لکھ کر گئے تھے ان کو پڑھ کر اور لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے, گمراہ ہوئے. نتیجہ انرجی فارمز ہے, جنت جہنم کو مائنڈ سیٹ ہے, اور ایسے ہی بہت ساری باتوں کو جو ہے انکار کر دیا, جس کو لاجیکلی نہیں پروف کر سکتے تھے, لہذا اس کی کچھ ایسی سائنٹیفک تعویل کر دیتے تھے جو کہ مستشرقین سے ایکسیپٹیبل بن جاتی. ایک ہسٹورین ہے اسلم جیراج پوری, تاریخ امت کی کتاب ہے, 4 حصوں میں چھپتی ہے, آج بھی یونیورسٹیز کے سلیبس میں داخل ہے. مارولس ہسٹورین, اپنے وقت کا بہترین مورخ ہے, اگر پٹری پہ سے ہٹا ہوا ہے, سر سید کے دوستوں میں سے ہیں. حدیث کو لے کے ڈاؤٹ ہے دل کے اندر, جس کے بارے میں لکھتے رہتے برملا. اب تو نہیں ہے, انتقال ہو گئے, جو لوگ آئے سب مر گئے بہت پہلے. کیا لکھ کر گئے, لکھ کر گئے کہ دیکھو غیب تو غیب, برزخ بھی ہے تمہارے پاس.
تو عالم برزخ کا انکار، یعنی خبر کا عذاب، روح قبض کرنا، اس جگہ سے علیین یا سجین تک پہنچنا سب نہیں ہے. یہ سب دراصل وہ خواب ہے جو انسان کبھی کبھی سمجھنے کے واسطے دیکھ لیتا، بول لیتا. تو بڑے آدمیاں ہیں، ان کے اچیومنٹس ہے سماج میں، لوگ ان کو دیکھتے تھے تو ان کی رائٹنگز کو بھی پوزیشن مل جاتی تھی سوسائٹی میں. اس وقت یہ مسلمانوں کے ریپرزینٹیٹر تھے اور ان کی ریپرزنٹیشن میں وہ غلط باتیں اسلام کے نام سے پھیلی. جب اس کا آرگومنٹ ہوا کہ آپ ایسا کیوں کریں، بولے دیکھو بھائی وہ حدیث ہم کو سمجھنے نہیں آئی، کیسا ماننا اس کو، جو ہمارے ذہن میں نہ اتر سکے ہم اس کو کیسا مان. تو یہی تو پرابلم ہے. اس کا حل مولانا مودودی نے جس طریقے سے دیا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہے جس کو ہو سکتا ہے کہ انسان کی عقل نہ سمجھ پائے، لیکن اس کے پاس میں العلم کا جو سب سے زیادہ قابل اعتماد سورس ہے وہ وہی ہے. نہ فرشتے کو دیکھ سکتا ہے، نہ خدا کو دیکھ سکتا ہے، نہ ہی آج نبی سے ملاقات ثابت ہو سکتی، مگر وہ وہی سے آنے والا پیغام محفوظ ہے، ویسے ہی ہم تک پہنچا اور تاریخی شواہد سے پروف بھی ہوتا. نہیں سمجھنا ہے تب بھی مان لینا چاہیے. مولانا مودودی کا ایک خاص آرگومنٹ ہے، لمبا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اس کے اوپر کچھ باتیں اور کروں گا. تو اسلم جیناج پوری کے فین فالوور تھے. تیسرا اس کے اندر نام آتا ہے، کوئی بڑا عالم نہیں ہے لیکن اپنے لوگوں میں اس کا انفلوئنس ہے. ان کا نام ہے عبداللہ چکڑالوی. تو چکرالا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا ہریانہ لدھیانہ کے بارڈر کے قریب. چکرالا کے رہنے والے صاحب تھے عبداللہ. کوئی عالم نہیں ہے، بڑا اسکالر آدمی نہیں ہے، ٹرائبل آدمی ہے، مگر لاجک بڑی شارپ ہے. لاجک اتنی شارپ ہے کہ عبداللہ چکرالوی کے ویوز سے، بعض آئیڈیا سے تو سر سید بھی متاثر ہو گئے. تو اپنے وقت میں عبداللہ چکرالوی پبلک کا ایک جو ہے کیا بولنا چاہیے اٹریکشن پوائنٹ بن گیا. لوگ جاتے تھے سننے پوچھنے. حدیث کو لے کر چکرالوی کا بھی وہی اسٹینڈ تھا جو کہ سر سید کا یا اسلم جیراج پوری کا تھا، یعنی جو سائنٹیفکلی پروو ہوتی نہیں ہوتی، یا جو چیزیں آج ہم کو ترقی نہیں دلا سکتی اس کو مینج کرا دو. تو ان چیزوں کو لے کر عبداللہ چکرالوی کا ایک بیسک پوائنٹ تھا کہ دراصل امت کے اندر یہ سارے ویریشنز مولویوں کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کم پڑھا لکھا تھا بنسبت دوسروں کے، تو اس کے سٹینڈ میں یہ بات تھی. مولویوں کی وجہ سے ہم کو سیکھنے کا موقع نہیں ملا. مولوی بنے تھے سکھانے کے واسطے مگر انہوں نے تو روکنے والے بن گئے. تب یہ ویو جو تھا عبداللہ چکرالوی کا دوسروں میں پھیلا. تو عبداللہ چکرالوی سے ملاقات کرنے کے واسطے ایک شارپ مائنڈ کا اسکالر گیا، اپنے وقت کا ایک جینیس. اس کا نام ہے غلام احمد پرویز. غلام احمد پرویز ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور جا کر عبداللہ چکرالوی سے ملتا ہے جو کہ ایک عامی ہے. چکرالوی کے باتوں سے متاثر ہو جاتا ہے، واپس آتا ہے. تو یہ وہ موقع ہے جب انڈیا کے اندر کانگریس اپنے تصورات کو پھیلا رہی ہے فریڈم اسٹرگل میں، اور اس موڑ پر محمد علی جناح کو ایک ایسا بندہ چاہیے جو کہ ان کے پیریڈیکل میگزین کا ایڈیٹر بن جائے، کانگریس کے ان تمام باتوں کا جواب دے سکے. تو علامہ اقبال غلام احمد پرویز کو انٹروڈیوس کرتے کہ دیکھو یہ آئی اے ایس آفیسر ہے، برٹش راج میں بھی کام کیا ہوا ہے، آپ اس کو جو ہے بھروسے کا سمجھو، دیو موقع. اور محمد علی جناح نے میگزین کی ایڈیٹرشپ دے دی، اور غلام احمد پرویز نے اپنی ایڈیٹرشپ میں اس موقع پہ کانگریس کا تو زبردست جواب دے دیا اور پاکستان بننے کے فیور کے آرگومنٹ بھی بنوا لیے. ساتھ ساتھ مذہب کو لے کے جو سیریز چالو کیے تھی، وہ سیریز کے اندر وہ ریوائیول کا ایک کانسیپٹ پیش کرتا تھا. مسلمانوں کو اگر ریوائیول چاہیے تو کہ پولیٹیکل ریوائیول کی بات چل رہی تھی، تو اس نے اپنے ویوز کو اس کے اندر رکھا، بہت سارے ویوز کو رکھا کھول کے. تو وہ جو ویوز تھے غلام احمد پرویز کے، اس کے نتیجے میں پڑھا لکھا طبقہ بہت متاثر ہوا. جو انڈیا سے باہر جاتا تھا، اس زمانے میں بولتے تھے ولایت گئے پڑھنے کے واسطے، ولایت فارن، وہ متاثر ہوتے تھے. اور انڈیا میں جو لوگ پڑھتے تھے بڑے ایلائٹ کلاس کے لوگ، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اب قسمت یہ تھی کہ غلام احمد پرویز کے ان آرگومنٹس کا جواب اس پیریڈ میں مولانا مودودی دیتے تھے، دوسرے لوگ بھی دیتے تھے. غلام احمد پرویز کا جب انتقال ہو گیا تو اسی کے دوستوں میں سے ایک خاص دوست تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر عبد الودود. ڈاکٹر عبد الودود نے مولانا مودودی کے آرٹیکلز میں سے کچھ باتوں کو لے کر کوٹ کرتے ہوئے اپنا آرٹیکل پیش کیا.
मौलाना मौलूदी को जैसे ही वो मिला, उन्होंने उसका रिप्लाई जो है भेजा कि मैंने किस कंटेस्ट में उस बात को रखा था, आप उसको आउट ऑफ कंटेस्ट ले जाकर कुछ और बना दिए, ऐसा नहीं है। अब वो आर्ग्यूमेंट आगे चला, तो ये करस्पॉन्डेंस था इनडायरेक्ट, आपस में डायरेक्ट एक दूसरे को खत पहले लिख के देख लिया, अब हो रहा नहीं, न्यूज़पेपर पे या मैगजीन में आर्टिकल छपते एक दूसरे का जवाब। फिर बहुत टाइम के बाद मौलाना मौलूदी ने उन सारे चीजों को एक जगह जमा करके बुक फॉर्म में कंपाइल कर दिए। सुन्नत की आयनी हैसियत बहुत इल्मी चीज है, आम लेवल की नहीं होती। सुन्नत की आयनी हैसियत को दो दो तीन तीन बार पढ़े बाद समझ नहीं आती, आसानी से समझने नहीं आती। तो उसमें गुलाम अहमद परवेज का भी जवाब आ गया और उसके साथ डॉक्टर अब्दुल वदूद का भी जवाब आ गया। अभी हमारे सेशन का टाइम बचाने के लिए उसकी आर्गुमेंट में नहीं पड़ता। फिर अभी हम देखते हैं कि ये मुनकिरीन हदीस अपना काम जिस तरीके से करना चाह रहे थे उतनी कामयाबियां इनको नहीं मिली, ये माइनर फ्रैक्शन बन के ही रहे उम्मत के अंदर। विथ टाइम इसका एक वेरिएंट पैदा हुआ और उसका नाम है अहले कुरान। ये अब्दुल्ला चकरालवी का ही दिया हुआ नाम था अहले कुरान, बाद में लोग उसको अडॉप्ट कर दिए, हम हदीस को ने कुरान को मानते हुए। अब ये व्यूज को, अहले कुरान वाले व्यूज को इंडिया के 2-3 पॉकेट्स में ही एक्सेप्टेंस मिला। बदकिस्मती यह है कि उसकी एक पॉकेट हैदराबाद है। यहाँ पर अहले कुरान मकतबे फिक्र को कुछ ग्राउंड मिल गया, उसके व्यूज थे जिससे लोग मुतासिर हुए और ये आइडियोलॉजिकल ग्रुप की हैसियत में बरकरार रहा। तो अब कौन लोग थे यहाँ पे? एक सिफतुर रहमान बोलकर एक साहब, फिर उनके ग्रुप के एक और दूसरे साहब थे जरतार गढ़ी। जरतार गढ़ी साहब तो कुरान का एक तर्जुमा भी किए। एक और साहब थे मसूद, उनका नाम पूरा नाम याद नहीं आ रहा, मसूद नाम था। तो ये 3 अहले कुरान ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करते रहे और जब आप उनसे बात करेंगे तो सबसे पहले तो बातों में खुलते नहीं, जल्दी देर लगती बहुत। फर्स्ट विजिट में बात करते ही बात हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए आते हैं इनके तरीके कार के ऊपर। जैसा मैंने बरेलवियों का, देवबंदियों का तरीक़ेकार बताया स्पेसिफिक, वैसे ही मुनकिरीन हदीस और अहले कुरान का जो तरीक़ेकार है वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इनकी गुफ्तगुएं निजी महफिलों में होती, पब्लिक प्रोग्राम्स में इनकी गुफ्तगुएं नहीं होती, इल्मी फिक्री गुफ्तगुएं नहीं करती, निजी महफिलों में गुफ्तगू करती। दूसरी चीज क्या है, इनकी गैदरिंग्स क्लोज गैदरिंग्स होती, अखबार में इश्तिहार देकर या जो है किसी दूसरे तरीके से मस्जिद में ऐलान कराकर गैदरिंग नहीं कराते। क्लोज गैदरिंग होती, जमा करना है माउथ टू माउथ वर्बल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से लोग जमा होते। तीसरी चीज क्या है, फोकस किए हुए हैं बिजनेस ट्रेड कम्युनिटी के ऊपर, वो तबका जो धंधा कारोबार करता है पैसा कमाने के लिए, ये उनके जो है प्राइम ऑडियंस बनते हैं आमतौर पर। चौथी चीज ये है कि जो लोगों को जोड़ने वाला एक फैक्टर होता है कनेक्टिंग, वो कनेक्टिंग फैक्टर है इमदाद, सोशल वेलफेयर, और बहुत खुले हाथ से वेलफेयर में पैसे खर्च करते हैं, कर रहे हैं, मेरे आंखों के सामने है बहुत सारे। पांचवी चीज ये है कि कुरान की महफिल करते हैं, दर्स कुरान नहीं, महफिल। एक साहब बात करते, बाकी सब उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, कुरान के महफिल होते हैं। 2-3 किताबें हैं इस व्यूज को सपोर्ट करने वाली। एक किताब है उसवे हसना, सिफतुर रहमान साहब की है, बहुत अच्छी। अभी आजकल कुरानियात पे 3 जो है उनके जो है बुकलेट रिलीज हुए हैं, 3 पार्ट्स रिलीज हुए हैं, छोटे छोटे मीडियम साइज। फिर ये जो गुलाम अहमद परवेज के लोग थे, दीन में हदीस का मुकाम नाम से किताब पब्लिश किए थे। दीन में हदीस का मुकाम के अंदर वही पुरानी सारे बेस पर मुतज़िला के जो थे, नए जमाने की टर्मिनोलॉजीज पे आर्गुमेंट को पेश किया था कि हदीस के अंदर टकराव मिलता है, एक हदीस में एक बात, दूसरे हदीस में एक बात है, एक साथ दोनों बातें सही नहीं हो सकती, कोई एक बात सही हो सकती। अब हमारे को मालूम नहीं है सही क्या है गलत क्या है, लिहाजा दोनों को रिजेक्ट कर दे। बोलते हैं कि कुरान में एक हुक्म आता, हदीस में हुक्म आता, दोनों में टकराव नजर आ रहा, हम कैसा मानना, लिहाजा हम हदीस को रिजेक्ट कर देंगे, कुरान को तो नहीं करेंगे, कुरान जो है अल्लाह की तरफ से आया, कबूल कर ले। तो ये आर्गुमेंट जो था, इससे इंटेलेक्चुअली ग्राउंड वीक हो जाता हमारा। पब्लिक का एक्सेप्टेंस, मास गैदरिंग, फैन फॉलोइंग, इस चक्कर में वो पड़े हुए भी नहीं है। हमारे लिए ये सबसे बड़ा खतरा इसलिए है कि इंटेलेक्चुअली, फिक्री तौर पर हमारी बुनियादों को खोखला कर देते ये तस्वुरात। इस्लाम के बुनियादी सोर्सेस पे मैंने पहले सेशन में अर्ज किया था, प्राइम सोर्सेस में कुरान, उसके बाद हदीस।
اب اگر حدیث کو مشکوک کر دیا جائے تو آگے جا کے قرآن بھی مشکوک ہو جائے گا، اس لیے کہ جو حدیث کے راوی ہے وہی قرآن کے بھی راوی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت کا جو تصور ہے، جی اگلے 2 اجتماعیت منٹ کا میں جو تصور ہے، ایک 2 منٹ میں کور کر دیجیے، 10:30 کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ بالکل بالکل، اور میں قریب میں ہی ہوں اس کے۔ تو اس گروپ کا جو پروڈکٹ ہے، فروٹ ہے، وہ ہے تشکیک، شک پیدا کر دینا، دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ شک، حدیث پہ شک، نبی کے اسوے کو لے کر شک، قرآن کی تعلیمات کا پریکٹیکل جو گراؤنڈ میں ایک ماڈل ہو سکتا ہے اس پہ شک، ایسے میں لے کر ہم کیا کام کریں گے؟ ان لوگوں سے آرگومنٹ کرنے کی استطاعت عام افراد میں نہیں ہوتی، سیدھے سیدھے الفاظ میں۔ جو بہت نپے تلے سوچ سمجھ کر ٹھنڈے مزاج کے ساتھ دور تک کام کر سکتے ہیں، ان کو کوشش کرنا ہے۔ ایک دن 2 دن میں کنونس ہونے والے نہیں رہتے، ایک دن 2 دن میں اس کا رزلٹ نہیں آتا، بہت سیشنز کی ضرورت پڑے گی، کئی دن، ہفتے، مہینے، سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن اس کا علاج کرنا ضروری ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنا بھی ضروری ہے، ان کی اصلاح پاسبل ہے، ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ واحد گروپ ہے جو غیر متشدد ہے، لڑنے جھگڑنے پہ کبھی نہیں ہوتے آمادہ۔ آپ گالی بھی دے دیں تو یہ مسکرا کر سنیں گے، ڈانٹیں گے نہیں، اپنا اسٹینڈ آسانی سے چھوڑنے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا کے جو ہے بہت سارے دکھ درد دیکھے ہوئے ہیں، لوگوں کے جھگڑوں کو مذہب کے نام پر ہوتے ہوئے دیکھے ہوئے، تو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس گروپ سے ہمارے کچھ خاص لوگ ٹارگیٹ کر کے ملاقات کریں، انڈیویجولی بات کریں، بار بار ملے، تعلقات کو مضبوط کرے، اخلاق سے دل جیتے، تو اس کا راستہ آسان ہے، ورنہ مشکل ہے۔ کچھ پریکٹیکل تجربے ہمارے ہوئے ہیں، 50% رزلٹ آیا، 50% رزلٹ نہیں آیا، کل کی مجلس میں 1-2-4 منٹ میں اس کو بھی میں شیئر کروں گا، اور کل انشاءاللہ ہم